बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अवान वजदान के प्लेटफॉर्म से। अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा, थंबनेल पर जी आपने देख लिया होगा। और अब अली नवाज अवान, अभी और कौन कौन दोस्तों की अजीब बातचीत। अब आगे क्या होगा। आज जी थोड़ी तबीयत भी मतलब खांजा जी, गला ख़राब है और चेस्ट इन्फेक्शन है, बुखार भी है और वीलॉग भी लाजमी करना है डेफिनेटली। तो 2 दिन से सोच रहा था कि अली नवाज साहब के हवाले से भी मैं मतलब यानी वीलॉग करूं। तो फिर ये थी कि कुछ इन्फॉर्मेशंस यानी इकट्ठी करके तो फिर मैंने कहा कि बात फ़ौरन भी हो सकती है, लेकिन अच्छा है कि आप अच्छे तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट कर लें और फिर आप उसके बाद यानी बात जो है यानी वो करें। तो जैसे कि आपको पता है कि 9 मई के बाद जिस तरह पीटीआई के साथ हुआ है और जैसे कि पीटीआई के लोगों ने जिस तरह यानी 9 मई को खान साहब की गिरफ्तारी के अगेंस्ट जो जलाओ गिराओ और यानी कोर कमांडर हाउस पर हमला, जेश के ऊपर, पेशावर में, कोयटा में, यानी हर जगह पर यानी जिस किस्म का प्री प्लान किस्म का यानी काम डाला गया। तो फिर यानी आपको पता है कि वो मामलात आगे चलते रहे हैं। तो मुझे तो यानी उसी दिन जब ये 9 मई को हुआ है तो वो जो लौंडे लपाड़े हैं जो कुछ कनाडा में बैठे हैं, एक लौंडा लपाड़ा यहाँ से आर्मी से भाग के गया, कल उसकी गुफ्तगू मैं सुन रहा था। एक वो धरने का मिस्त्री है, ठीक है जी, वो जो अंगूठे लगाता हुआ पकड़ा गया था, ठीक है जी। मैंने कहा ज़रा यार सुनना चाहिए इन लोगों का भी ना परसेप्शन क्या है। वैसे तो मैं नहीं सुनता किसी को भी बहुत ज़्यादा तो उन दिनों में मैंने यानी इन लोगों के व्लॉग्स बनाए, जैसे इन्होंने इमरान खान साहब और पीटीआई को जिस तरह जनाब टर्की से बड़ा यानी इनकलाब वाला चक्कर और जिस तरह सोशल मीडिया पे फिर जो कुछ यानी उछाला गया वो आपके सामने। तो जो हमारे लोकल पीटीआई के दोस्त हैं, तो मैंने आपको बताया था कि उसी दिन कुछ दोस्त आए मेरे पास यानी रब्ता किए, तो बड़े डोले शोले मुंतका रहे सन। तो मैं उनको उस वक्त मशवरा ये दे रहा था कि देखें आप मेरे भाई हैं, आप पोलिटिकल वर्कर नहीं हैं, आप जाली लोग हैं नज़रिया ज़रूरत के तहत। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक छोटा सा प्रेस रिलीज़ दे के ना 9 मई की जो है उसकी आप मजम्मत कर दें और पीटीआई से अलहदगी का ऐलान कर दें। तो इस पर जनाब बस उन्होंने उफाड़ के कुटे हैं नहीं, बाकी सारा कुछ। और बाद में उनका वीडियो बयान है जो मेरे फेसबुक पेज पर भी लगा हुआ है, मैंने फिर उस पर पूरा एक कॉलम लिखा है, पोस्ट लिखी है। अगर मेरी गल मान लेंदे तो हूँ कम अज़ कम ये तो ना होता कि जिस तरह माफ़ियाँ मांग रहे हैं और मजम्मत कर रहे हैं। एक्चुअली नाज़रीन मसला ये है कि अगर आप मेरे यानी चैनल पे जाएं तो कोई 180 के करीब यानी मेरे एपिसोड्स हैं। तो उसमें मैंने कुछ एजुकेशनल भी की हैं, कुछ ग्रूमिंग के हवाले से की हैं, अच्छा कुछ रूहानियत के हवाले से की हैं, अच्छा बड़े लोगों की जो बातें हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उसमें। आप उसमें बहलूल दाना साहब की और हकीम लुकमान शेख सादी साहब की मैंने हकायात हैं यानी वो भी डाली हैं। तो मेन मसला यानी इस चैनल का ये था कि एक तो यानी सही जो खबर दी जाए और उसके साथ साथ ग्रूमिंग भी होती है। अब वो मसला ये है कि थोड़ा सा जाएं पीछे तो मेरा एक फेसबुक यानी कॉलम था जो मैंने 2019 में लिखा था और मैंने आपको पढ़ के भी सुनाया था अपने एक एपिसोड में कि कोई लार्वे टाइप की बात थी कि ऐसे ही मुझे एक आमद हुई है, मैंने लिख छोड़ी है। मैं आपकी यानी नज़र कर रहा हूँ कि ये इनका जो हाल है वो लार्वे वाला, लार्वे वक्ती तौर पर तबाही मचा दें, फिर स्प्रे वजदा है तो गायब हो जाते हैं, फिर उनका पता कोई नहीं लगता। तो डेफिनेटली जो चीज़ जैली तरीके के साथ बनी होती है जी, जिसकी कोई बेस नहीं होती, कोई ग्रास रूट लेवल से उसका सिलसिला नहीं होता, तो एट द एंड ऑफ द डे फिर उसका अंजाम इसी तरह होता है। अच्छा, अब यहाँ पर अली नवाज अमान बड़े अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं और मुझे ज़ाती तौर पर पसंद भी हैं, बड़े डिसेंट, बड़ी जज्बाती भी। और खान साहब जनाब बड़े जहादी सन, जिस किस्म की वो यानी लैंग्वेज बोलते थे। और असेंबली में भी मैंने उनकी 1-2 दफ़ा यानी तकरीर और वो जो दुआएं दी उन्होंने मैंने वो भी सुना। तो अब कल आप यकीन कीजिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जनाब अगले जनाब अली नवाज अमान साहब ही होंगे। तो वो जब जनाब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जिस तरह वो शामिल होकर मुस्कुराते हुए उनकी तस्वीर आई है, और उससे पहले उनका एक वायरल हुआ है वो वीडियो मूँछों के साथ जो फरमा रहे हैं जो कुछ भी। तो अब मसला ये होता है कि जब बात, अब ये जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कनाडा में एक कल्ट का एक है जो इधर मेहराब लगा के लोगों को गुमराह कर रहा है। एक वो थथा है, ठीक है जी, जो यानी आर्मी से भगोड़ा है और वो यानी झूठी खबरें पाकिस्तान के अदारों के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से मन गढ़त
جو ہے یعنی وہ یعنی کر رہا ہے اور یعنی اپنی ہی ان کی ڈسکرپشن ہے، تو میں نے انہیں بھی سنا. اب وہ جس طرح کی یار لینگویج بول رہے تھے، یقین کریں نہ تو ہماری یعنی تربیت ہے اور نہ ہی یعنی یہ چیزیں برداشت کی جا سکتی ہیں لانگ رن میں. تو آپ یقین کیجیے کہ وہ لونڈے لپاڑے اور ایک وہ جو دھرنے کا مستری تھا جڑا دبئی انگوٹھے لاندیاں ستیاں پھڑے گئے سی بے ہوشی دے وچ، یعنی آپ کو پتہ ہی ہے، جس نے نواز شریف صاحب سے ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگی تھی، اور وہ جس طرح آج کل وہ جہادی بنے ہیں اور جس طرح جناب وہ شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جیلی لوگ تھے، گراس روٹ لیول سے انہیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر میاں نواز شریف صاحب کو آج پورے پروٹوکول کے ساتھ واپس لایا جا رہا ہے نا، تو بھائی انہیں ڈیلیور کیتا ہے پاکستان سے. انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کی ایک کریڈیبلٹی ہے، دنیا مانتی ہے انہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، ان کا جو پولیٹیکل ورکر ہے پچھلے 35-40 سالوں میں بڑا میچورڈ ہو گیا، جس کا ثبوت یہ ہے کہ عمران کے فاشسٹ دور کے باوجود، ٹھیک ہے جی، اور اس میں وہ جو اداروں میں بیٹھے قومی مجرم تھے ان کے زور لگانے کے باوجود پاکستان مسلم لیگ نون میں گھات نہیں پڑ سکی. ٹھیک ہے جی. اور پارٹی انٹریکٹ رہی، یعنی اس کا ثبوت کیونکہ پارٹی تھی پاکستان پیپلز پارٹی پر ضیاء الحق سے لے کے مشرف کے دور تک یعنی جو کچھ ہوا اور عمران خان صاحب کے دور میں جو ہوا، آپ نے دیکھا ہے کہ جو نظریاتی لوگ تھے وہ نہیں ٹوٹے، کیونکہ یہ نظریے والا کوئی چکر نہیں تھا. یہ ایک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں یلو اموشنلزم، زرد رنگی جذباتی پن. ٹھیک ہے جی، لائی لگ جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب جناب میری اس سلسلے میں میرے ایک 2 دوست ہیں جو اوورسیئرز ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، ان سے ایک بڑے ادب کا پیار محبت کا بھی ہے. آپ یقین کیجیے کہ جو یہ لونڈے لپاڑے، یہ جو کینیڈا میں بیٹھا ہے، وہ ایک تھتھا بیٹھا ہے وہاں پر، اور ایک وہ ایئر وائی سے یعنی ویٹر صاحب بھاگے ہوئی ہیں سر. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک یہ جو مستری صاحب ہیں اور کوئی 1-2 اور لونڈے لپاڑوں کو میں نے سنا جو یہاں بھی بیٹھے ہیں. تو جس طرح کی وہ ڈسکرپشن کر رہے ہیں جی، بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے. اور ایون وہ صاحب جن کا میں نے ابھی ولاگ کے شروع میں کہا تھا کہ جن کو میں نے مشورہ کیا تھا کہ ایک پریس ریلیز دیں ورنہ آپ کا جب ویڈیو بیان ہو رہا ہوگا تو بڑی سبکی ہوئے گی، تو وہ بھی یہی زبان بولتے ہیں جی بڑا ظلم ہو گیا. اچھا، اور اداروں پر اور ہمارے جو ڈیفنس ادارے ہیں خاص طور پہ ان پر جناب یہ یعنی الزام لگایا جاتا ہے جی کہ گھروں میں عزتیں محفوظ نہیں ہیں. میں آج آپ کو ایک یعنی چیز بتا دوں کہ یار جس طرح کا پولرائزڈ زمانہ جا رہا ہے اور جس طرح کے مسائل ہیں، میں یہ چیز نہیں مان سکتا کہ کوئی بھی آپ کے یعنی ڈیفنس ادارے کا یعنی ہے. سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، آئین قانون کو بہت وائلیٹ کیا گیا، آئین سے غداری بھی کی گئی ہے، لیکن چادر اور چار دیواری کی جو یعنی وہ تقدس ہے، میں نہیں مانتا کہ بھئی میرا کوئی سولجر ہے نا تو خدا نہ خواستہ اس نے مطلب ایسی یعنی حرکت کی ہوگی. اور جس طرح کے زندیق الزامات وہ لگا رہے ہیں، تو میں نے انہی صاحب سے پوچھا، میں کہ یار تسی استعفیٰ کیوں دیتے ہیں، جڑا ویڈیو بیان دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو یہاں ایک عہدیدار تھے یعنی ایک جو ان کی تنظیم تھی، میں کہ تسی حلف چکو. کہہ رہے نہیں جی وہ پتہ لگ گیا جڑے فلانے صدر صاحب سن نا ساری پارٹی دے، انہوں نے تھانے فون آیا سی، تو میں کہ اس تو پہلے مینوں فون آئے، میں ویڈیو بیان دے کے میں کہا جی میں تو پارٹی چھوڑ دیتی. میں نے ان کو بھی یہی کہا، میں کہ یار تسی کہندے بڑا ظلم ہے، تواڈے تے کیڑا ظلم ہویا دسو مینوں. میری پاکستان کی حکومت سے انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں اور ان کی جو یعنی یہ منسٹری جو ہے اس کی اطلاعات و نشریات کی، کائنڈلی یہ جو اداروں کے خلاف جس طرح کا زندیق قسم کا یہ کیا جا رہا ہے، یہ بڑی خطرناک ایک مہم، اور یعنی یہ خطرناک کیڑا ظلم ہونا ہے. اور بھائی وہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے، نہیں تو جاوید لطیف، شاہد خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، سعد رفیق صاحب، خواجہ آصف، میاں نواز شریف، مریم نواز، ٹھیک ہے جی، 6 ماہ سے لے کر 2.5 سال تک رانا ثناء اللہ صاحب، ٹھیک ہے جی، کال کوٹھڑی اور پھانسی کی کوٹھڑی میں انہوں نے نا یعنی وقت گزارا ہے. تو یعنی انہوں نے ہار نہیں مانا. ٹھیک ہے، رانا ثناء اللہ کو مشرف کے دور میں جب یعنی آئین کے ساتھ غداری کر کے اوورٹیک کیا گیا اور انہیں اٹھایا گیا تو ان کی بھویں تک کر دی گئی تھی اور مار کے. اچھا، جاوید ہاشمی صاحب پر اتنا ظلم کیا اس ڈکٹیٹر کے دور میں کہ وہ بیچارے یعنی اپنی سماعت اور یعنی ان کی آپ یعنی حالت دیکھیں تو یعنی وہ وقت سے پہلے ہی پیرالائزڈ ہو گئے، لیکن اپنے موقف سے نہیں ہٹے کیونکہ وہ پولیٹیکل لیڈر تھے، وہ پولیٹیکل ورکر تھے. تو اب یہ جتنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، عمران خان صاحب بھی کوئی سٹرگل سے تو آئے نہیں تھے، وہ کسی دے موڈیاں دے بہ کے آئے سن مصنوعی طریقے نال. ٹھیک ہے جی.
اور وہ آصف زرداری صاحب کا ایک تو میرا لاروے والی تھی نا، اور اس سے پہلے آصف زرداری صاحب فرماتے تھے کہ یہ عمران خان اور پی ٹی آئی ایک بلبلہ ہے، جلے سوئی بجنی ہے تسی ویکھو گے کچھ بھی نہیں رہے گا. تو مطلب قائد جمہوریت ہیں وہ، اور محسن پاکستان میں تو انہیں سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم کی صورت میں جیسے انہوں نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دی اور پارلیمنٹ کو مضبوط کیا، یہی وجہ ہے کہ آج کسی کو ڈائریکٹ قانون کی وائلیشن یا آئین کی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. سو یہ جو لونڈے لپاڑے جس قسم کی بات کر رہے ہیں، اور یعنی علی نواز امان صاحب نے ابھی پریس کانفرنس نہیں کی، لیکن آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ فاروق حبیب سے زیادہ، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ جو یعنی کچھ کر رہے ہیں گے. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے جو بہت ہی کلوز یعنی رشتہ دار کہہ لو، ٹھیک ہے جی، آنے والے دنوں میں جناب پکی خبر بھی ہے تو وجدان بھی کہہ رہا ہے، اچھا وہ بھی آئیں گے. تو ویسے میں ایک چیز کہوں کہ میں ریاست پاکستان سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے جی کہ علی نواز نو چکیا گیا ہے، تو اس تو بعد جناب استحکام پارٹی دفتر، تو ڈیفینیٹلی بدنام کون ہو رہا ہے؟ پاکستان کے ڈیفنس ادارے. تو میں جناب یہ ریاست پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس پرسیپشن کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، اور یہ جو پارٹی اس طرح کی پارٹی ہیں پاکستان کو یعنی مضبوط نہیں کر سکتی، اور نہ ہی ان کو ووٹ ملنا ہے. اور اگر یعنی ان کو کچھ بوسٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا ریئیکشن بڑا خطرناک ہوگا. میں آلریڈی اپنے وجدان سے بتا چکا ہوں کہ 30 نومبر 2026 ہمارے پاس آخری موقع کا ہم 75 سالہ روش چھوڑ کر ملک کو دستور کے اوپر مکمل طور پر ڈال دیں. اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر جو ہوگا آپ یقین کیجیے، میں پہلے بھی یہی لفظ کہتا تھا دوستوں کے ویلاگ میں، فیس بک پہ لکھتا تھا کہ وہ کسی کے گمان میں نہیں ہوگا، اور پھر جو اس کے بعد ہوا آج تک یعنی ہم بھگت رہے ہیں، اور وہ کسی کے گمان میں نہیں تھا. اب پھر اسی طرح کا مسئلہ ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جو 2 پارٹی سسٹم اور باقی جو پولیٹیکلی پارٹیز ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے، جو سویلین قیادت ہے ملک ان کے یعنی حوالے کر کے، اور یہ جو اس طرح کے لوٹے سپوٹے ہیں جو یعنی پارٹیاں بنتی ہیں ان کو کیوں یہ مطلب تباہ کن، اور اس دفعہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچے گا. بس میں آپ کو اپنے وجدان سے ایک چیز بتاؤں گا کہ پوری قوم جو ہے نا وہ ایک پوائنٹ پر یعنی آنا شروع ہو گئی. آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آ جائے گا کہ اگر کچھ چیزیں جو کچھ لوگ کچھ روش اپنائے ہوئی ہیں اگر وہ اسی طرح غیر دستوری یعنی کیے رکھا تو پھر بڑا ایک خطرناک پوائنٹ آ جائے گا، اور اس پوائنٹ میں پھر بچت کا راستہ ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کیوں یہ جو لونڈے لپاڑے کینیڈا اور یہاں سے بیٹھ کر اداروں کے خلاف جو کچھ کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہوگا تو یہ جو بے لگام گھوڑے ہیں ان کو تو ایک موقع ملے گا، ڈیفینیٹلی یہ یعنی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو خدا را سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنا کتھاسس کریں جی، اور کائنڈلی اس کو جو ہے وہ جو ہے اس کو یعنی سیریس لیں، اور یہ جو اس طرح کی لوٹا پارٹیز ہیں ان کو سپورٹ نہ کیا جائے. یعنی میری یعنی ریکویسٹ ہے اگر کہیں کوئی وائلیشن ہو رہی ہے تو اس کو روک دیا جائے. اور باقی جڑے لونڈے لپاڑے ان کے متعلق میں یہی کہوں گا، یار نوجوان قسم خدا کی جن کے ساتھ بھی بات ہوتی ہے وہ سیم وہی بیانیاں بڑی نفرت کے ساتھ یعنی بیان کر رہے ہوتے ہیں جو یہ لونڈے لپاڑے جھوٹے. ٹھیک ہے جی، اب میں ان کے متعلق میرے پاس یعنی الفاظ نہیں ہیں کہ کل جب میں سن رہا تھا اداروں کی قیادت، سپریم کورٹ آف پاکستان کی قیادت، اور جس طرح سیاسی قیادت کے متعلق وہ لونڈے لپاڑے جس طرح کی زبان مطلب یوز کر رہے تھے، تو آپ یقین کیجئے کہ بینگ پاکستانی شرمندگی بھی ہو رہی تھی اور دکھ کا اظہار بھی ہو رہا تھا. تو جی پھر ریکویسٹ ہے، اچھا جی علی نواز صاحب کے علاوہ حالی بہت سارے بندے میں فیملی دے وچوں بھی ہیں، اور آئندہ جو بھی یعنی 20 سے 25 دن ہیں اس میں آپ دیکھیں گے الیکشن سے پہلے سارا معاملہ ہی واش ہوگا. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بیل بوٹے پر اپنا کرم کرے، اپنا فضل کرے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے. انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ویلاگ.